Welcome to Friday Focus once again with Gulalai Ismail, Annie Zaman and Gul Bukhari. देखिए हम इस दफा कितनी जल्दी वापस आए हैं। पिछले वीलॉग के बाद नया वीलॉग हाजिर है। हमारा एक ही टॉपिक है, वो है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक ऑपेड लिखा है। ये भी शायद 75 सालों में पहली दफा हुआ होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तानी अखबार में ऑपेड लिखता है। हालांकि आमतौर पे जो ये ममालिक होते हैं थर्ड वर्ल्ड के, इनके प्राइम मिनिस्टर्स अगर लिखते हैं तो वो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह। बहरहाल इन्होंने लिखा है जी, उसका उन्वान है स्पिरिट ऑफ रियासत मदीना ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान, कि मैंने पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म करना है इनटू स्पिरिट ऑफ रियासत मदीना। शुरू करते हैं जी द राइज के, जो राइज और फॉल है अवामों की, वो डिफरेंट होती है, नेशंस की डिफरेंट होती है सिविलाइजेशन से। और वो कहते हैं कि नेशंस कैन भी, उन पे रेड हो सकता है, उनको रीड्रॉ किया जा सकता है, री इमेजिन किया जा सकता है बाहर से, लेकिन सिविलाइजेशंस कैन नॉट बी, वो सिविलाइजेशंस को बाहर से मारा नहीं जा सकता। फ्रॉम द आउटसाइड दे ओनली कमिट सुसाइड। तो इस पे हमारी द ग्रेट गुलालाई ने जब गूगल किया तो बीबीसी का आर्टिकल निकला। वो है जी लिखा हुआ, वो स्कॉलर हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, लूक कैंप। उनका 2019 का आर्टिकल है जिसमें उन्होंने बहुत मायनाज स्कॉलर हिस्टोरियन आर्नल्ड टॉइनबी की जो है ना, एक सेंटेंस है, एक कॉन्सेप्ट है, जो उनकी 12 वॉल्यूम का मैग्नम ओपस था, ऑन द राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशंस, जिसमें आर्नल्ड टॉइनबी हिस्टोरियन ने कोई 28 सिविलाइजेशंस जो के राइज और फॉल जिनका हुआ, उनके ऊपर 12 वॉल्यूम्स की किताब लिखी। और उसमें उन्होंने लिखा था कि ग्रेट सिविलाइजेशंस आर नॉट मर्डर्ड, इंस्टेड दे टेक देयर ओन लाइव्स। यानी पहला छापा यहाँ से उठा के मारा और लफ्ज हल्के फुल्के चेंज किए। मतलब यहाँ से शुरू करेंगे और फिर एनी और गुललई और मैं आपको बताते जाएंगे कि इन्होंने आगे क्या कुछ कहा है और क्या कुछ गलत कहा है और क्या सही कहा है। यहाँ से शुरू करेंगे। और इस पे ये पहला लेकर मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूं। यानी एक हिस्टोरियन का इतना बड़ा जो चीज उन्होंने थ्योरी अखज की, सारी उम्र की स्कॉलरशिप के बाद, वो इन साहब ने, यानी सिविलाइजेशंस क्यों उभरती हैं, क्यों गिरती हैं, इसके ऊपर स्कॉलर्स साला साल काम करते हैं, सिविलाइजेशंस को पकड़ते हैं। ये स्कॉलर्स कौन होते हैं? ये हिस्टोरियंस होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं। इनकी सारी सारी उम्र की रिसर्च और काम होता है, और स्कॉलरली यानी सेमिनल वर्क्स होते हैं। वहां से ये साहब जो है, इन्होंने एक जुमला प्लेजियराइज करके और उनकी जो बाकी सारी स्टडी है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे होता है, इसकी असल वजूहात क्या होती है, उस सारे को साइड पे रख के और कहते हैं ये अगर स्पिरिचुअलिज्म ना हो तो सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है। यहाँ से ओवर टू यू गुलालाई एंड देन एनी। अच्छा, तो मैं एक सवाल सबसे पहले करना चाह रही हूँ, इसके बाद जरा एनी की तरफ आएंगे। मेरा दूसरा सवाल एनी से होगा कि आर्टिकल आखिर लिखा क्यों गया, जरूरत क्या पड़ी। लेकिन इसके ऊपर आने से पहले जरा गुल मुझे ये बताएं कि आपने जो रिसर्च अभी हमने की कि सिविलाइजेशंस जो हैं, क्या हमें तारीख ये बताती है कि स्पिरिचुअलिटी यानी कि रूहानियत की कमी की वजह से सिविलाइजेशंस मरती हैं, या कुछ और वजूहात होती हैं जिसकी वजह से सिविलाइजेशंस खत्म हो जाती हैं? देखें, इसके ऊपर वंस अगेन हम इसी पे वापस जाएंगे कि बहुत सारे हिस्टोरियंस वगैरह ने इसके ऊपर काम किया है और वो बताते हैं कि क्या क्या वजूहात होती हैं, कोई एक वजह नहीं होती। उसके अंदर अब मैं लिस्ट है बहुत लंबी, वो कहते हैं कि जी इसमें क्लाइमेटिक शॉक्स लग सकते हैं, उसकी वजह से सिविलाइजेशन खत्म होती हैं। उसकी उन्होंने वहां पे एग्जांपल्स दी हैं कि अनासाजी, टिवानाकू, मायन, रोमन, बहुत सी जो सिविलाइजेशंस थी वो इन शॉक्स की वजह से इवेंचुअली खत्म हुई। इटली में भी और मायंस के साथ ये हुआ था कि उनके जो स्टेपल क्रॉप्स थे, सडन क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, क्योंकि वो नहीं उसको उस हिसाब से प्रोड्यूस कर सके, तो वो उनकी डाउनफॉल बनी। लेकिन और भी चीजें हैं।
کسی سویلائزیشن میں انیکوالٹی بہت بڑھ جائے تو وہ اس کا سبب بنتی ہے. کہیں پہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہو جائے بے تحاشا تو وہ سویلائزیشن کے خاتمے کا بنتی ہے. ایکسٹرنل شاکس بنتے ہیں, یعنی جو ایزٹیک امپائر تھا وہ ایکسٹرنل شاک کی وجہ سے صرف ختم ہوا, وہ جو سویلائزیشن تھی, کیونکہ وہاں پہ اسپینش نے انویژن کی تھی. کہیں پہ کسی اسکالر نے, کسی اینتھروپولوجسٹ نے یہ نہیں کہا کہ ان 20 وجوہات کے علاوہ اسپرچوالٹی کی اگر کمی ہو جائے تو سویلائزیشن ختم ہو سکتی ہے. یہ اس قدر ایک عجیب و غریب بات انہوں نے کی ہے. اور دیکھیں نا, پلیجرزم کتنی گھٹیا حرکت ہے کہ ایک اسکالر کی کانسیپٹ. صرف یہ نہیں کہ انہوں نے آرنلڈ ٹوائنبی کا کوٹ اٹھا کر, جو کہ ایک بہت ہسٹورین ہے, ان کا کوٹ استعمال کیا. انہوں نے جو دوسری پلیجرزم کی ہے وہ پروفیسر تجانی احمد آشمی کی ہے, جو کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا میں پڑھاتے ہیں. ان کا جو پورا اسلامک سویلائزیشن کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے, اپنی ایک آئیڈیالوجی اپنی کر کے پیش کی ہے, تو وہ ان کی آئیڈیالوجی نہیں ہے, وہ دوسری یونیورسٹی کے پروفیسر کی ہے. تو وہاں پر بھی پلیجرزم آپ کو نظر آتی ہے. لیکن ایکسٹرنل شاکس لوگوں کو بتانے چاہیے جو صرف شاید ایکسپریس ٹریبیون پڑھتے ہیں, اور جنہوں نے عمران خان صاحب کے اس آپریٹ تھا یا وہ ایڈ تھی اس کو کیا ہے کہ ایکسٹرنل شاکس اس میں گل ذکر کری ہیں. تو جو ہسٹورینز ہیں انہوں نے اس میں بہت ڈیٹیل پہ کام کرتے ہیں لوگ. وہ کہتے ہیں ایک چیز جو ہم نے ایک ریسرچ پیپر میں پڑھی کہ 4 ہارس-مین کا فارمولا, کہ وار, نیشنل ڈیزاسٹر, فیمن اینڈ پلیگس آر بیسک لائک ریزنس. کہ پوری جو ہے نا, اور سمجھ بھی آتی ہے نا کہ قحط آ گیا کہیں پر, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کھانا پینا ختم ہو گیا تو لوگ اسی طرح مطلب لاکھوں کروڑوں میں مریں گے نا. یا پھر کوئی آپ کو حادثہ آیا تو وہ اسپرچویلٹی سے بہت دور ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ریسرچ کر لی گئی اور پتہ چلا کہ کہاں سے کانسیپٹ کاپی پیسٹ کیے گئے ہیں. اگر یہ کریڈٹ بھی دے دیتے ان لوگوں کو کہ بھئی, تو پھر شاید ذرا آرٹیکل ذرا گہرائی آ جاتی اس آرٹیکل کے اندر جو پرائم منسٹر صاحب نے لکھا ہے. تو تھوڑا سا آگے میں یہ جاننا چاہوں گی گل آپ سے اور گلالائی سے بھی, کہ یہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں, میں جب یہ آرٹیکل پڑھی تھی مجھے لگا جیسے میں 1990s میں اسلامک اسٹڈیز کی کسی کلاس میں آ گئی ہوں, اور اس میں کیا کہتے ہیں ہم مطلب وہی باتیں کر رہے ہیں کہ مطلب اتحاد, تقویٰ اور کیا کیا چاہیے سویلائزیشن پاکستان کے لیے تو چاہیے. تو آپ کو پڑھ کے کیا لگا ان کا؟ میں اس کے اوپر بعد میں آنا چاہتی ہوں. یہ جو گلالائی, اگر آپ اس پہ آئیں نا کہ یہ انہوں نے توحید کا کانسیپٹ کہاں سے اٹھایا ہے, وہ جو 5 پوائنٹ اٹھائے ہیں وہ کہاں سے اٹھائے ہیں, مطلب ایک ٹوائنبی کو لے کر, اس کا کانسیپٹ لے کر, اور جو سارے فلاسفرز اور ہسٹورینز ایک طرف, اور انہوں نے یہ جو ملیشین پروفیسر ہے ان کی تھیوری, وہ آپ آئیے گا. لیکن میں یہاں پہ جیسے اینی نے کہا نا, میں آپ کے اس کے بعد ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ لانا چاہتی ہوں. اینی نے بات کی پیسٹیلنس, ڈیزیز, وار, کلائمیٹک چینج, ایکسٹرنل شاک وغیرہ, لیکن ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ہے, اس کے اوپر میں اینڈ میں آ جاتی ہوں. آپ ذرا یہ بتائیں کہ جو باقی کا انہوں نے ملیشین پیپر میں سے اٹھایا ہے یہ توحید کا کانسیپٹ, اور یہ وہ ساری جو انہوں نے نان سینس لکھی ہے اس کے اندر, وہ ذرا نان سینس بھی بتائیں کہ وہ بھی کاپی کی ہوئی ہے. ہاں, وہ تو جیسے میں نے بتا دیا کہ جو پروفیسر تجانی احمد آشمی ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے, انہوں نے ایک پیپر لکھا ہے جس میں انہوں نے اسلامک سویلائزیشن کے کچھ خدوخال بیان کیے ہیں. تو اس خدوخال میں انہوں نے جیسے اسپرچویلٹی کا بھی ذکر کیا ہے, لیکن انہوں نے ساتھ میں اور بھی بڑی انٹرسٹنگ چیزوں کا ذکر کیا ہے, جس میں اس میں جیسے کہ اس میں مثال کے اوپر ٹالرنس کی بات کی گئی ہے, ایکویلٹی کی بات کی گئی ہے, اوپننیس کی بات کی گئی ہے, اور انٹلیکچوئل فریڈم کی بات کی گئی ہے کہ انٹلیکچوئل فریڈم بھی اسلامک سویلائزیشن کی جو خصوصیات بتائی ہیں. تو وہ چیزیں انہوں نے وہ کر دی, ساری اگنور کر دی. لیکن وہ جو ایک حصہ جو ان کو اپنا سوٹ کر رہا تھا, میں تھوڑا سا یہ بات اس کے اوپر لانا چاہتی ہوں کہ عمران خان کو, وزیر اعظم صاحب کو ضرورت کیا پڑی کہ ان کو ریاست مدینہ لوگوں کو سمجھانا پڑا کہ ریاست مدینہ کیا ہوتا ہے. اور جو انہوں نے ایک اتھارٹی بنائی ہے, نیشنل رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی ہے, تو
اس کا منجن بیچنے کی ضرورت وزیر اعظم صاحب کو کیوں پیش آئی؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو احساس ہو چکا ہے کہ لوگ مہنگائی سے شدید تنگ ہیں، ان کی پالیسیوں سے شدید تنگ ہیں، اور لوگ بہت غصہ ہیں پی ٹی آئی کے اوپر بھی اور عمران خان صاحب کے اوپر بھی۔ تو اب انہوں نے لوگوں کی وہ نبض تو سمجھ گئے ہیں، تو اب وہ غصہ لوگوں کا کم کرنے کے لیے انہوں نے مذہب کا منجن بیچنے کی کوشش کی ہے یہاں پر، لوگوں کو یہ بتا کر کہ آپ لوگوں کے لیے تو میں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں، اور یہ دیکھیں میں تو ویلفیئر اسٹیٹ بنا رہا ہوں۔ اور مجھے جو بہت بات غصے کی لگی، مجھے جس بات کے اوپر غصہ آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں ویلفیئر اسٹیٹ بنا رہا ہوں، اور پھر آپ بالکل ایک مثالیں دے رہے ہیں اپنی ہائپر کیپٹلسٹ پالیسیوں کی مثالیں دے رہے ہیں۔ آپ نے پاکستانی کو بیوقوف سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایک ہائپر کیپٹلسٹ اسٹیٹ اور ویلفیئر اسٹیٹ کے بیچ میں فرق نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے صحت کارڈ کا منجن لوگوں کے اوپر بیچ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں میں نے صحت کارڈ جو ہے وہ آپ کے لیے لائے ہے، اور یہ کھل کر آگے کہ آپ جو بلینز آف ڈالر صحت کارڈ پر لگائیں گے، یہ آپ پبلک ہیلتھ کا جو انفراسٹرکچر ہے اس پر لگانے کی بجائے یہ پیسہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کے پاس جائے گا، اور جو پرائیویٹائزیشن ہے ہسپتالوں کی، جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہ مضبوط ہوں گے اور جو سرکاری ہسپتال ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے۔ تو آپ اسے کم پیسوں کے ٹرانسفر آف کیپٹل اس طرح بھی ہو رہا ہے کرونیز کو اور کیپٹلسٹ کو اور انڈسٹریلسٹ کو، کہ جو غریب علاج کراتا تھا 20,000 میں پبلک ہسپتال میں اس کو دوائیاں لے کر جانا پڑتی تھیں، وہی وہ 80,000 2 لاکھ 3 لاکھ 6 لاکھ جو مرضی پرائیویٹ ہسپتال مانگ لے۔ احساس کارڈ ہے تو جو پبلک کا پیسہ ہے وہ پرائیویٹ ہسپتالوں کو 6-6 لاکھ کے ضمن میں جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہی پیسے میں آپ 100 آدمیوں کا علاج کر سکتے ہیں پبلک ہاسپٹل کے اندر۔ تو یہ آپ کا یہ تو ایک ایگزامپل ہے جی۔ ہاں اچھا دیکھیں اس کی طرح یہ دیکھیں جو پوری پالیسیاں ہیں نا عمران خان صاحب کی، یہ صحت کارڈ کا تو انہوں نے خود ذکر کیا ہے اس لیے میں صحت کارڈ کے اوپر آ گئی، ورنہ تو عمومی ان کی جو پالیسیاں ہیں، دیکھیں جو ایوکشنز ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب کی حکومت میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ آیا کہ جو غریب لوگ سلمز میں رہتے تھے ان کو ایوکٹ کیا گیا، اور وہاں پر جو گیٹڈ کمیونٹیز ہیں وہ بنائی گئی، مطلب لاکھوں لوگوں کو آپ نے بے گھر کیا ہے، جبکہ آپ آئے تو آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ دو میں بلڈنگز کا نام لے لیں، 2 بلڈنگز کا نام لے لیں، ایک جو اسلام آباد میں جس میں عمران خان کا اپنا فلیٹ ہے، میرا خیال ہے ثاقب نثار کا فلیٹ ہے، جرنیلوں کے فلیٹ ہیں، اس کو ایگزمپشن دلائی گئی، ریگولرائزیشن کرائی گئی، اور وہ جو کراچی میں ہے جو اس میں عام آدمیوں نے پوری زندگی کی سیونگ سے خریدے تھے، اس کو مسمار نہیں، اس کا نام کچھ اور تھا ابھی ریسنٹ خبروں میں۔ تو بہت سی جگہوں پر غریبوں کی جو بستیاں ہیں اس کے علاوہ آپ نے اتنی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں تم نے انکروچ کیا، ہائی ان بیچاروں کی سبزیاں پھلوں کی ریڑیوں کو یوں اپینڈ کیا گیا، ان کی روزی پہ لات مارتی رہی ہے یہ حکومت، کسی اور حکومت نے پہلے یہ کام نہیں کیا۔ اپنا گھر بنی گالا اس آدمی نے ریگولرائز کرایا، اپنی بہن کی چیزیں اس نے ریگولرائز علیمہ باجی کی کرائیں، اور یہ باتیں کر رہا ہے ویلفیئر سوسائٹی کی۔ مطلب ایک تو پلیجرزم آپ بھولیں مت، بار بار اس پہ بات کریں کہ اچھی بات لکھے گا وہ بھی کاپی پیسٹ، غلط باتیں نہیں، مطلب ایک یہ تو کوئی اسکالرلی ورک تو ہے نہیں جو یہ ملیشین یونیورسٹی کا ہے، یہ تو ایک اسلامک وہ ہیں پروفیسر ہیں، اور انہوں نے اپنی ایک تھیری جڑی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں تقوی ایمان اور یہ ہوگا تو سویلائزیشن چلے گی۔ بھائی یہ اس کے اوپر سویلائزیشن، یہ ایسے اسلامک پروفیسر کا کام نہیں ہوتا سویلائزیشن کو اسٹڈی کرنا۔ ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے صرف یہ بات ہی کی ہے کہ گل علائی نے دی کہ صحت کارڈ کی، لیکن اس کے علاوہ اگر انہوں نے بڑی رائز آف اسلامک سویلائزیشن کے پوائنٹس دیکھنے تو یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ابن خلدون جو اتنا بڑا فلاسفر ہے وہ کیا بات کرتا ہے، اس کا ریفرنس دیں کہ ایسی سوسائٹی اور اس میں انٹلیکچوئل فریڈم ہو، پولیٹیکل فریڈم ہو، ٹھیک ہے نا، اوپننیس ہو، وہ تو آپ نے سب بند کر دیے، اس پہ تو آپ نے تالا لگا۔ نہیں تالے کے علاوہ دیکھیں گل علائی انہوں نے اور اینی انہوں نے اپنے آرٹیکل میں جلدی بات کروں، انہوں نے اسپرچل پرنسپلز کے علاوہ یونٹی کی بات کی، جسٹس کی بات کی، رول آف لا کی بات کی، میریٹوکریسی کی بات کی، مورل اینڈ ایتھیکل فاؤنڈیشن کی بات کی، انکلوسیوٹی کی بات کی۔ مجھے ہنسی اس بات پہ، کویسٹ فار نالج کی بات کی، اب ان میں سے ایک پوائنٹ وہ ہے کہ جسٹس ہو رہا ہے پاکستان میں عمران خان کے دور میں، کیا کسی کو جسٹس مل رہا ہے؟
کوئی وزیر کوئی مشیر اب تو ان کا اپنا اگر ان کی مس رول مس گورننس کرپشن پہ سوال اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے نیب کو لگا دیا جاتا ہے. ان کے اپنے ایم این ایز نے آ کے ٹی وی پہ بتایا ہے. آپ مجھے بتائیں رول آف لا ہے وہاں پہ جہاں پہ ججز ویڈیوز پہ پکڑے جاتے ہیں کہ ہم نے اس لیے نواز شریف کو نااہل کیا یا یہ ہوا وہ ہوا. پھر آپ ان کی مورل اور ایتھیکل فاؤنڈیشن جس کی یہ باتیں کر رہے ہیں, روز کہتے ہیں میں مافیاز کو نہیں چھوڑوں گا, میں این آر او نہیں دوں گا, اور سارے مافیا جو چینی کا ہے جو پیٹرولیم وہ سارے ان کے اپنے کیبنٹ ممبرز اور دوست اور یار ہیں. شوگر سکینڈل لے لو, وہ فارسٹ کا سکینڈل لے لو, کاٹنے کا کچھ لے لو, پشاور کی بی آر ٹی لے لو, ہر چیز میں کون سے مورل اور ایتھک کی یہ بات کریں. ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ باتیں کچھ ہیں اور مطلب کام کچھ ہے اور کہنا کچھ ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا, اس کے ساتھ یہ جو بات کر ہم سویلائزیشن کے اوپر جو نے بات کی کہ جیسے اسلامک سویلائزیشن کو خطرہ ہے, جو ہسٹورینز ہیں وہ تو شاید یہ کہیں کہ جو ایک اسلامک سویلائزیشن جس کو کہا جاتا تھا شاید اس کا تو خاتمہ ایک طرح سے عباسی خلیفہ کے ساتھ ہو گیا تھا, ان کے دور میں ہو گیا تھا, ارلی 20th century. ہاں, لیکن بہرحال کچھ صدیوں پہلے ہو گیا. لیکن بہرحال انہوں نے جو بات کی ہے کہ سویلائزیشن کو ریوائیو کرنے کی جو بات کریں کہ پاکستان میں این آر اے کے تھرو یہ ریوائیو کریں گے اسلامک سویلائزیشن کو, تو یہ جو خاکہ پیش کر رہے ہیں آپ, اس میں جو بہت بڑا فلا ہے وہ یہ کہ سب یونٹی کے نام کے اوپر بیسیکلی ڈائیورسٹی کو یہ ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے انکلوژن کی بات کی ہے لیکن کہیں پر انہوں نے ریسپیکٹ فار ڈائیورسٹی اور سیلیبریشن آف ڈائیورسٹی کی بات نہیں کی, کیونکہ پاکستان کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جس میں کسی ایک فکر کے, کسی ایک مذہب کے, کسی ایک نسل کے یا رنگ کے لوگ رہتے ہوں. یہ ایک بہت ڈائیورس ملک ہے, یہاں پر مختلف قومیں آباد ہیں. تو آپ کیسے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک برش اٹھائیں گے اور یو ول پینٹ ایوری ون ود دا سیم برش. سویلائزیشن تب ختم ہوتی ہیں, تبھی ختم ہوتی ہے جب اس میں ڈائیورسٹی نہیں ہوتی, جب اس میں اکنامک ڈائیورسٹی نہیں ہوتی, جب اس میں پولیٹیکل ڈائیورسٹی نہیں ہوتی. یہ میں نہیں کہتی, یہ تاریخ دان کہتے ہیں کہ سویلائزیشن سروائیو تب کرتی ہے جب اس میں مختلف پولیٹیکل, اکنامک, سوشل ڈائیورسٹی ہو. آپ نے تو جو آرٹیکل چھاپا ہے آپ تو ڈائیورسٹی کو ختم کر رہے ہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سب کو میں ایک جیسا بناؤں گا. تو یہ جو آپ وحدانیت کا نام استعمال کر کے اور کچھ اسلامی تصورات اٹھا کر آپ ڈائیورسٹی کے اوپر کینچی ڈالتے ہیں, تو یہ خود ہی اگر کوئی سویلائزیشن پاکستان کے اندر موجود ہے تو اس کو ختم کر دے گا. بھائی میں یہاں پہ ایک دو باتیں کہنا چاہتی ہوں. یہ جو آپ نے وحدانیت کی بات کی, اسی کو لے لیں. کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ ایتھیکل اور مورل ہو اور وہ ٹرانسفارمیشن آف دا پیپل کرے. آپ خدا کا نام لیں, آپ کا کام ہے رول آف لا رکھنا, ٹھیک ہے, آپ کا کام لوگوں کی موریلٹی کو ٹرانسفارم کرنا نہیں ہے. کسی ماڈرن ریاست میں یہ نہیں ہوتا, اور نہ ہی یہ جو بھی مدینہ کی اصل ریاست تھی اس میں بھی کوئی رول آف لا ہوتا ہوگا. اب یہ رول آف لا کو سینٹرل پوائنٹ بنا کر کہتے ہیں کہ جہاں رول آف لا ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ قومیں اور سویلائزیشنز جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں. اور ایگزامپل کس کا دیتے ہیں؟ انڈیا کا. کہتے ہیں وہاں پہ جو لیک آف رول آف لا ہے اس کی وجہ سے انٹرنل انسرجنسیز ہو رہی ہیں اور وہاں ایک اپارتھائیڈ چل رہی ہے. اچھا, اور پاکستان میں جو لیک آف رول آف لا ہے اس کی وجہ سے سائفننگ آف بلینز آف ڈالرز باہر چلے گئے. ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. ایک سیکنڈ, نہیں, ایک سیکنڈ, مطلب کرپٹ اس کا وہ منترا نہیں ختم ہو رہا. حالانکہ جو انسرجنسیز ہیں وہ پاکستان میں بھی ہیں, اپارتھائیڈ پاکستان میں بھی ہے. پاکستان میں جو کرسچن ہیں اور جو ہندو ہیں اور جو شیعہ ہیں, ان کے لیے جس قسم کی اپارتھائیڈ سیکنڈری سٹیزن آف دا اسٹیٹ والے حالات ہیں, ہماری تو بلکہ کانسٹیٹیوشن میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. انڈین کانسٹیٹیوشن میں کم سے کم لکھا ہوا نہیں ہے, کم سے کم لکھا ہوا نہیں ہے. اور پھر یہ بات جب ویلفیئر, واپس آنا چاہ رہی ہوں ویلفیئر اسٹیٹ پہ جو انہوں نے بات کی ہے, کہتے ہیں ہم گامزن ہیں ویلفیئر اسٹیٹ کے اوپر. حالانکہ ابھی آپ نے بات کہا ہے کہ یہ پاکستان کو مزید سپرا کیپٹلسٹ بنا رہے ہیں. جھوٹ ان کا ذرا دیکھیں.
اور کہتے ہیں لیکن 19 پتہ نہیں 50s سے لے کر اور 2010 تک ویسٹ نے اچھی خاصی ویلفیئر اسٹیٹس بنائی, لیکن ہم اور ان میں دیتے ہیں ایگزامپل اسکینڈینیویا کا. آگے پلیز ذرا غور سے سنیں, کہتے ہیں لیکن ہم اسکینڈینیوین ماڈل آف ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف جو بیسٹ مانا جاتا ہے دنیا میں, ہم اس کی طرف نہیں جا سکتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑی ویسٹفل سوسائٹی ہے. اور اگر ہم باقی دنیا اسکینڈینیویا بننے کی کوشش کرے گی تو اس ویسٹ کو دفن کرنے کے لیے ہمیں 6 ارتھ کے سائز کے پلانٹس کی ضرورت پڑے گی. مجھے خدا کے لیے کوئی یہاں آ کے بتائے کہ ویلفیئر کا ویسٹیج سے کیا تعلق ہے. مطلب آپ اگر ایک پڑھی لکھی سوسائٹی ہے, یہ کہہ رہے ہیں نالج بیسڈ سوسائٹی ہونی چاہیے, وہاں پہ بھی ایک اور بونگی ماری ہے کہ لٹریسی ورسز نالج. بھائی نالج آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ نے ویسٹ کیسے نہیں کرنا, آپ نے گرین سوسائٹی کیسے رہنا ہے. اٹ از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ تھنگ ٹو بی آئدر کیپٹلسٹ, یعنی کیپٹلسٹ اینڈ ویلفیئر اسٹیٹس کین بوتھ بی ویسٹفل اور دے کین بوتھ بی ویری گرین اینڈ انوائرمنٹلی کانشیس. یہ اچھا بہانا کیا بنایا ہے کہ ہم اسکینڈینیویا, بھائی میں آپ کو اسکینڈینیویا والے مرات نہیں دے سکتا, ہسپتال اسکول فری اسکولنگ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ بڑا ویسٹفل ہے. اور 6 پوری ارتھ کے یعنی میرے خیال میں یہ جو آرٹیکل میں تو آرٹیکل لکھ کے نا انہوں نے, مطلب ہم 3 لوگوں نے تھوڑی سی ریسرچ کی اور ہمیں پتہ چل گیا کہاں سے کاپی پیسٹ ہے, کیا ایبرپٹ تھاٹ ہے, اور اپنی پسند سے وہ نکال کے چیزیں مطلب ریاست کا چورن بھیجا جائے. تو اس میں یہ ہے کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں یہ کسی انٹرنیشنل پبلیکیشن کے قابل ہی نہیں تھا, وہاں نہیں چھپا. شکر کریں, یہ تو مطلب وہ میں بتائی دیتی ہوں. انہوں نے دسمبر میں یہ جو پلندہ ہے, یہ جو چھاپا اور پلندہ اور جو گاربیج ہے, یہ انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو بھیجا تھا اور نیو یارک ٹائمز نے واپس ان کے منہ پہ مار دیا. سمجھ آ رہی ہے نا, کوئی اسلامیات کی کلاس کا بھی تھوڑا سا نا وہ ملغوبہ سا لگتا ہے جو میٹرک کی اسلامیات ہوتی ہے. میرے خیال میں ہمیں اس کے اوپر غصہ تو بہت آئے گا جتنا ہم اس کے اوپر ہمیں ہنسی زیادہ ہے یا غصہ زیادہ ہے سمجھ نہیں آ رہا. اچھا یا دیکھیں اپنی بات کو سبسٹینشیٹ. اول تو دیکھیں عمران خان صاحب, آپ 3rd ڈویژن پاس ایک BA پاس ہیں, اور وہ بھی آپ گھسے بھی اس لیے تھے کہ آپ کرکٹ کے بلبوتے پہ گئے تھے, آپ بہت اچھے کرکٹر تھے, لیکن خدا کے واسطے دوسروں کے فیلڈز میں اندر گھس کر فضولیات مت کہا کریں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. کوئی ایک پہلے آپ نے ایک زمانے میں ڈارون کے اوپر جو مغلظات کہیں تھیں وہ بھی مطلب وہ کہتے تھے, اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا ہاف بیکڈ تھیریز آف ڈارون. ہاف بیکڈ ان کی کیا اسکالرشپ ہے مسٹر عمران خان کی کہ یہ ڈارون کے سیمینل ورک کو ایوولوشن کے اوپر یہ ایک لفظ ایک جملہ کہہ کے اور رد کر دیا, اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپرچویلٹی جو ہے اور ایتھکس. اچھا اب یہ کوئی میرے خیال میں اس کے اوپر بات بہت لمبی ہو سکتی ہے, تو کیوں نہ ہم اپنے سننے والوں کو کہتے ہیں کہ وہ اس آرٹیکل کو پڑھیں اور اپنے کامنٹس میں ہمیں لکھیے گا کہ آپ ان خیالات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اور کیا آپ کو بھی لگتا ہے ہماری طرح کہ کیونکہ عمران خان کو محسوس ہو گیا ہے کہ ان کا رابطہ عوام سے کٹ چکا ہے اور اپنی ناکام پالیسیوں پہ مذہب کا پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں باقی ہم اپنے ناظرین کے لیے چھوڑتے ہیں اور ریپ اپ کر لیتے ہیں. کیا خیال؟ بالکل ریپ اپ کر لیتے ہیں. آپ کا یہ جو آخری پوائنٹ ہے یہ بہت ویلڈ ہے. کل ہی یا آج ہی شیکھر گپتا کہہ رہے تھے کہ جسٹ the way that patriotism is the last refuge of a scoundrel, religion is the last refuge of a beleaguered failed politician. یہ ضیاء الحق والی حرکتیں اس لیے کر رہے ہیں, وہ بھی ڈکٹیٹر تھا, یہ بھی اپنا ایک ڈکٹیٹر ہی ہے, اور یہ اب اسلام کا بالکل آپ کی بات درست ہے, یہ اس کا لاسٹ ریفیوج ہے. اور اس میں یہ جو دہی اور رائتا گھولا ہے نا, گھول گھال کے الٹی سیدھی باتیں لوگوں کو بیچنے کی کوشش کی ہے. سب سے بڑی بےزتی کی بات, پہلی بات بھی پلیجرائزڈ, باقی کا جو باڈی اور ایسنس ہے وہ بھی پلیجرائز کے علاوہ آپ کے کال اور آپ کے عمل میں 100% تضاد,
اور آخری بات کیا کرنی تھی, ہاں چورن, اسلام کا چورن بیچنے کے چکر میں آپ, جب آپ بالکل فیل ہو گئے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب آپ کی بائے بائے ہونے والی ہے. بہت بہت شکریہ. اینی تھنگ ٹو ریپ اینی؟ نہیں جی, تھینک یو سو مچ, اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اوکے ڈوک, جڑے رہیے گا. تھینک یو, خدا تھینک یو حافظ. فار